बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर मैं पिछले 30 साल की अपनी ज़िंदगी के तदरीस के सालों को याद करूं तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह इस बात का एहसास है कि हमारे यहाँ तदरीस एक बहुत अहम बात होती है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखें ना तो कौमों ने ये फ़ैसला किया होता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटियों में किन को दाखिला देना है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने और आइंदा 100 साल के लिए किस तरह के नौजवान पैदा करने हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह कि हमारे यहाँ जितनी भी तालीम और तदरीस दी जाती है हर अदारे के अंदर, वो बुनियादी तौर पे फ़ैशन पे दी जाती है कि आजकल फ़ैशन किस चीज़ का। मिसाल के तौर पे आज से अगर मैं 20-25 साल पहले देखूं तो जहाँ जाते थे वहाँ पे MBA हो रहा था और हर यूनिवर्सिटी ने MBA खोल लिया था। फिर उसके बाद MBA के साथ IT आ गया, फिर IT के साथ जो है वो, और इस सारे दौर में ना हम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को ना कोसते रहे कि हर कोई यही बनता है, इनको गोली मारें जी, ये नहीं ये बनते हैं। फिर IT के बाद AI का दौर आ गया। अब अगर आप लाहौर में सड़कों पे जाएं तो आपको यूनिवर्सिटियों के अंदर बोर्डों पे नज़र आएगा AI जो है ये पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे कमाल हो गई बात, आपको नहीं पता, आप जिस तरह की दुनिया चल रही है बस उसी तरह आप चलते जा रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ एक नफ्सियात का लफ्ज़ है, इसको मैं बड़ी इजाज़त से आपके इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे कहते हैं जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी गलती हुई है ना वो मेरी वजह से हुई है। ये एक नया सिनेरियो ना हमने आजकल अडॉप्ट किया हुआ है और इस पे हमने अब अडॉप्ट कर लिया है, जिसको हम कहते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग है। मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले की बात है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, आपको ये याद होगा बिल्कुल कि अगर कोई औरत जो है वो कपड़ों के ऊपर अलिफ बे पे लिखने का रिवाज आ गया ना, मिडल ईस्ट में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, तो उसके ऊपर हंगामा बरपा हो गया। इचरे में आपको पता है, पकड़ लिया औरत को, मारने के करीब हो गया, क्योंकि इसमें अलिफ बे पे जो लिखा है इसका ताल्लुक जो है वो ख़ास किताब से। खुदा का वास्ता, जहालत की भी इंतहा की कोई इंतहा होनी चाहिए। और सिर्फ ये मुकदमा यहाँ तक नहीं ख़त्म हुआ, फिर उस लिबास को वहाँ पे चेंज किया गया, फिर पुलिस की मौजूदगी में उसको फैलाया गया, फिर बड़े बड़े उलमा इकराम जो है ना महल्ले के, उनको बुला के बताया गया। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो बाकायदा तशबीह है। अब वो दुपट्टे, वो कमीज़ें अब बाज़ारों में बिक रही हैं। अब आपकी ज़ुबान क्यों नहीं खुलती? क्योंकि आपने उस वक्त विक्टिम ब्लेमिंग करनी थी। फिर इसके बाद जनाब कपड़ों के ऊपर आ जाइए, तो एक ज़माना था ना कि हुकूमत वक्त ने कह दिया कि जो दुपट्टा सर पे नहीं लेगा वो टेलीविज़न पे भी नहीं आ सकता। फिर उस वक्त की हुकूमत ने ये बयानिया बना दिया कि औरत की शराफत जो है ना वो उसके दुपट्टे से साबित होगी। फिर जनाब जो बगैर दुपट्टे के हम औरत देखते थे ना लिबर्टी में, हमसे मुराद मैं अपनी दे रहा हूँ, किसी की नहीं दे रहा, अनारकली में हम समझते थे ये औरत ठीक नहीं है। वो औरत के साथ यकीन करें बैतुल माल वाला हिसाब होता था। हर बंदा उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हर देख रहा है। अगर उसके साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो औरत मर के अपनी शराफत जब तक साबित ना कर दे उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता था। अब एक नई विक्टिम ब्लेमिंग हमने शुरू की है और वो है पेरेंट्स की, कि जो मर्ज़ी हो जाए, इसमें लड़का हो लड़की हो, उसके साथ जो ज़्यादती हो जाए, माँ बाप ने बाहर भेजा क्यों, माँ बाप ने ये किया क्यों, और माँ बाप दिहाड़ीदार हैं, माँ बाप काम पे जाते हैं, बच्चे गली में क्यों नहीं जा सकते? जो ज़िम्मेदार माशरे को होना चाहिए था, जो ज़िम्मेदार माशरे के लोगों को होना चाहिए था, जो ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त को होना चाहिए था, सारे नाकाम हो गए। और उसके बाद आपने कहा जनाब जो भी गलती हो उसमें गलती मेरी है। ये साइकी, यकीन करें, मैं कानों को हाथ लगा के कह रहा हूँ, अगर कोई घनौना किस्म का जुर्म पाकिस्तान में सुबह उठते ही आपको नहीं पता चलता कि हुआ है तो आपको लगता है कि शायद आज पाकिस्तान उठा ही नहीं है। इतनी नहस और मनहूस हरकतें हो रही हैं जो शायद हमें अब पता चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके पीछे एक प्रिसाइज माइंड सेट होता है। ये हादसात नहीं है, ये माइंड सेट होता है जो कि माशरे में ये सारी चीज़ें जो है तश्कील देता है। क्या मैं इस माइंड सेट को डिस्कस कर सकता हूँ? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मैं अपनी जान के जाने से डरता हूँ। इस माइंडसेट को मैं डिस्कस नहीं कर सकता। सिर्फ एक तस्वीर है ये। दूसरी तस्वीर का रुख जो है वो भी आपके साथ अर्ज़ करता हूँ कि जो ज़्यादा खुले डुल्ले लोग हैं उनका कितना का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। ये जो सरगोदा में मुंतहा के साथ हुआ, मैं कहता हूँ इंसान को इंसान होने का हक जो है ना हमने छीन लिया है और औरत को इस माशरे में रहना ही नहीं चाहिए। कराची के अंदर 3 साल की बच्ची ना मेरे बाजू जितनी होती है। ओ अल्लाह के वलियों को खुदा का खौफ करो, 3 साल की बच्ची और उसके साथ 2 लोगों का
ان للہ و انا الیہ راجعون زیادتی ثابت ہو جائے، میں کہتا ہوں تبرہ بھیجنا بھی شاید کم ہے ایسے منحوسوں پہ کہ جو 3 سال کی بچی جس معاشرے میں، 8 سال کا لڑکا فیصل آباد میں آپ نے مار کے غسل خانے میں تم کون لوگ ہو؟ ہم تو ابھی اس غم سے نہیں نکلے تھے کہ کوئٹہ میں وہ جو ڈاکٹر معروف ہے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا، تو سوچا یہ جا رہا ہوگا کہ اب عورتوں کو تیزاب سے بچنے کے لیے ہیلمٹ پہن کے ہر وقت پھرنا چاہیے تاکہ ان کے منہ پہ کہیں تو زندہ رہنے دو اس وقت میں، خدا کے واسطے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو کہیں زندہ رہنے دو، کوئی کھلی ہوا میں سانس لینے دو۔ آپ بھی جس دنیا میں جو تشریف لائے ہیں وہ عورت کی وجہ سے آئے ہیں، آپ کی بھی بیوی جو بچوں کو جنم دے رہی ہے وہ عورت ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے۔ اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر اس معاشرے میں مردوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں بہت ہی غمگین بھی ہوں، غصے میں بھی ہوں کہ اس معاشرے میں بیٹیاں اگر سانجھی نہیں ہیں تو پھر بھائی جان مائیں بھی سانجھی نہیں ہیں، پھر حفاظت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ گھروں پر بیٹھیں اور تالے لگا لیں اور پھر بنو سلوا کا انتظار کریں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کامران ملک ہمارے رپورٹر ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈاکٹر فرزانہ باری ہمیں جوائن کریں گی، ڈاکٹر طاہرہ رباب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ سیف ڈاکٹر فاطمہ سیف ہیں، السلام علیکم فاطمہ، اور ہمارے ساتھ علامہ محمد عبداللہ ثاقب ہیں۔ بیٹیوں والوں کو تو خدا کی قسم ہال پڑتے ہوں گے کہ بیٹیاں پیچھے گھر میں چھوڑ کے آ گئے، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان کا بنے گا کیا اس کامران ملک؟ یہ ذرا تھوڑی سی سیک و سباق مجھے بتانا، یہ سرگودا والی کہانی کی منتہا کی، اس کی فیملی کا کچھ بیک گراؤنڈ بتانا، اور مجھے یہ بتانا کہ اب یہ صورتحال جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، اور کیا ڈی این اے رپورٹ آ گئی ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان لوگوں کو ویسے میں کیا کہوں جو اس کے اوپر اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں صرف اپنی ریٹنگ کے لیے، کمائیے ضرور لیکن حلال کمانا سیکھے خدا کے واسطے۔ جی کامران۔ سر اس میں تفصیلات یہ ہیں کہ جو بچی کا والد ہے جی نہیں، وہ محنت مزدوری کرتا ہے، شٹرنگ کا کام کرتا ہے، جی جی، اس کے 4 بچے ہیں جس میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کی 8 سال عمر تھی۔ سب سے جو افسوسناک اور خوفناک معاملہ یہ ہے کہ یہ اندرون شہر ہے اور مین روڈ ہے، اور دکان اور مکان کے درمیان میں، ان کی رہائش کے درمیان میں صرف 30 یا 40 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اور بچی روزانہ روٹین میں وہاں پر چیز لینے جاتی تھی۔ اب جو دکان کا سینٹی میٹر ہے وہ تقریباً 14 سے 14۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیڑھیاں ہیں وہ دکان کے اندر سے جا رہی ہیں، اور مالک جو ہے وہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے، اور کریانے کی دکان ایسی دکان ہوتی ہے جس پر نہ کاؤنٹر چھوڑا جا سکتا ہے، مالک چھوڑتا ہے، اور نہ ہی جو اس کے ملازمین ہیں اس کی نظر سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح بچی کو اوپر تیسری منزل پر لے جانا، اس کو زیادتی کر کے، اس کا گلا کاٹ کے، اس میں اس مالک کی واضح طور پر اس کی جو ملی بھگت ہے وہ شامل ہے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے تو اس کے والد کو تشویش ہوتی ہے کہ میری بیٹی واپس ہی وہ دکان پہ جاتا ہے، دکان کا جو مالک ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں آیا، وہ انکار کرتا ہے کہ بچی آئی نہیں ہے۔ وہ بار بار پوچھتے ہیں، پھر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی جاتی ہے جس پر پتہ چلتا ہے کہ بچی دکان کے اندر انٹر ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد پولیس آتی ہے، پولیس بھی 2 دفعہ بچی کو برآمد نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جو ایس ایچ او سٹی ہے شیخ صفدر، اس میں ایک جو ان کا ملازم تھا کریانے کی دکان کا، جو اس کا ان کا قریبی اپنا خاص ملازم تھا ارسلان، اس کے جو انگوٹھا ہے اس پر اس کو خون نظر آتا ہے، جس پر پولیس ان کو وہ روایتی طریقے سے پھر استعمال کر کے وہ بتاتے ہیں کہ تیسری منزل پہ بچی پڑی ہے جناب۔ اور یہ جو بچی تیسری منزل پہ کامران پڑی ہے یہ ضرور بتایا کیجئے اس کو اس طرح رکھا ہوا ہے، اس طرح پھینکا ہوا ہے، رکھا نہیں ہوا جس طرح مرغی ذبح کر کے مرغی کو ڈرم میں ڈال دیتے ہیں نا الٹا ٹانگوں سے پکڑ کے، تو مرغی تڑپتی رہتی ہے اندر جب تک اس کا دم نہیں نکلتا، وہ مرغی باہر نہیں نکالتے۔ اس 8 سالہ منتہا کو الٹا اس طرح پھینکا ہوا تھا اوپر، سارے بالکل اسی طرح پھینکا ہوا تھا، بلکہ 2 دفعہ اوپر گئے تو پتہ ہی نہیں چل سکتا، جس طرح سکریپ کا سامان ہوتا ہے نا فالتو کباڑ، اس میں اس کو ڈال دیا گیا نا، اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ تیسری اٹیمپٹ پہ پتہ چلا کہ جس وقت اوپر پولیس گئی ہے تو وہ اس بچی کو برآمد کیا گیا، اور اس کی جو پوزیشن تھی، جو اس کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ جو گردن کا معاملات ہیں، جو زخم ہے نا وہ اتنا گہرے تھے کہ اس کا جو اندر کا ہے نا جی وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس میں ڈاکٹر لکھ رہا ہے کہ اپنی اس رپورٹ میں کہ یہ انتہائی خوفناک عمل ہے جناب۔ کامران بہت شکریہ آپ کا، یہ جتنی رپورٹ ہے نا یہ میں کامران سے ضرور کہتا کہ وہ سنائے، لیکن یقین کیجئے یہ پبلکلی یا آن ایئر سنانے جوگی ہے ہی نہیں، وہ پھر کوئی رد عمل اس پہ آ جائے گا۔ فرزانہ باری نے ہمیں جوائن کیا۔ فرزانہ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی مجھے آواز آ رہی ہے. فرزانہ پہلے تو خدا کی قسم میرا تو سب سے پہلے دل یہ کر رہا ہے کہ میں تمام عورتوں سے مجموعی طور پہ اور آپ سے ذاتی طور پہ معافی مانگوں بحیثیت مرد کہ ہم پتہ نہیں مرد کون سے مرد ہیں جن کے ہاں عورت کا تو زندہ رہنا ہم نے مشکل کیا ہی کیا تھا. ہم نے تو بچیوں اور بچوں کا زندہ رہنا اس معاشرے میں جو ہے وہ قیامت برپا کر دی ہے. اب یہ سٹیٹسٹکس نہیں کوئی مان سکتا کہ ہم ذہنی بیمار نہیں ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جماندروں قسم کے ذہنی بیمار ہیں. یا اب ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہو گیا اس معاشرے کو جہاں پہ ایک 8 سال کی بچی کیا 3 سال کی بچی جو میرے بازو جتنی ہے وہ سیف نہیں ہے. تو مجھے ایک باپ بننے کا، ایک شوہر بننے کا، ایک بیٹا بننے کا، مجھے کیا حق ہے اس معاشرے میں پھر رہنے کا؟ دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے میرے آنیسٹلی ابھی بات کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی گرافک ڈیٹیلز اگر جب آپ نہیں بتانی چاہیے یا لوگوں کو جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ سرے عام پھانسیاں دو، اس سے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایک ٹالرنس ہوتی ہے ان چیزوں کی وہ بڑھنے لگ جاتی ہے اور ایک سوسائٹی کے اندر مطلب اب کو پتہ ہے کہ معاشرہ تو وہ والا نفسیاتی طور پہ بیمار معاشرہ تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن آپ اور میرے جیسے لوگ اب بیمار ہو رہے ہیں نفسیاتی طور پہ، کیونکہ روز اب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں اور پھر اس طرح کی جس طرح کی ڈیٹیلز آپ کے رپورٹر نے سنا دی ہیں. میرا خیال ہے آج جتنے بھی سننے والے ہوں گے وہ آج کے دن سو تو نہیں سکیں گے یا زندگی کے معاملات کو نارمل طریقے سے تو نہیں چلا سکیں گے. تو کہنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو اس طرح کے جو ایک بیمار ذہنیت ہے اور اس کے اندر یہ جو درندگی ہے اور یہ جو جنسی وحشت ہے یہ اوور نائٹ تو ڈیولپ ہوئی نہیں. فرزانہ باری صاحبہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ جی دیکھیں بات یہ اس کی بنیادیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، سماج کے اندر ہی ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ظاہر ہے ایک جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے ایک مائنڈ سیٹ کی تو بات ہی ہے کہ جہاں مردوں کی جو مردانگی کا تصور جو بہت زیادہ پاور کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے سماج کے اندر، اور آدمی پاور کی اسرشن کرنا چاہتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو مردانگی کا تصور ٹوٹ رہا ہے ہمارے سماج میں، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کی جو وہ ہے تو وہ اپنی پاور کو کیسے اسرٹ کرے، تو اس کے پھر وہ غیر جو ایک فطری طریقے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ سیکچول ایکٹ تو اپنی جگہ ہوتا ہی ہے، لیکن سیکچول ایکٹ کے اندر جو پاور کا کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ وہ ہوتا ہے. جیسے وہ عورتوں کے ساتھ یا اپنے سے کمزور جو لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہیں یا ٹرانسجنڈر ہیں یا عورتیں ہیں جو مرد سمجھتا ہے کہ وہ اس سے کمزور انسان ہے، وہ اس کو جب وائلیٹ کرتا ہے تو کہیں اس کا یہ جو پیٹریارکی کا یا پدرشاہی کا جو یہ ایک بہت ہی دقیانوسی تصور ہے کہ طاقت مرد وہ ہے جو دوسروں کے اوپر اس کو کنٹرول حاصل ہو، اس کو دوسروں کے اوپر اس کے طاقت حاصل ہو، تو اس کو اس سے بھی جو ہے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب ایک اس طرح کا جب کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو جب یہ سینس آف پروٹیکشن بھی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ جرم کر رہا ہوں تو میں مجھے کوئی پکڑے گا نہیں، مجھے اس کی سزا نہیں ملے گی، میں اس سے بچ سکتا ہوں. یہ جو آدمیوں کے اندر جو ناٹ سارے مرد تو ظاہر ہے ریپسٹ نہیں ہیں، لیکن جو ریپسٹ ذہنیت رکھنے والے کرمنل مائنڈ سیٹ رکھنے والے مرد ہیں وہ یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں لیکن میں اس سے بچ جاؤں گا. کیونکہ سسٹم کے اندر ہمارے ہاں کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر میں سمجھتی ہوں وہ اتنا ہمارا نہ ہونے کے اس کو میں کہوں گی کہ نہ ہونے کے برابر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. کیونکہ اگر آپ اس میں کنوکشن ریٹ ہی دیکھ لیں، اگر اس کا ایویڈینس آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو جنڈر بیس وائلنس کے اندر آپ دیکھیں لیس دین 1% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے. کوئی جوڈیشری میں کوئی پولیس کو نہیں پوچھتا کہ آپ نے اگر کوئی ریپ کا معاملہ ہے یا سیکچول ابیوز کا معاملہ ہے اس کے اندر آپ نے انویسٹیگیشنز میں کیا کسر چھوڑ رکھی تھی اور کیوں وہ کسر چھوڑی، اور ان لوگوں کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور اسی کو جب آپ ججز کے پاس جاتے ہیں ان کی پرفارمنس کو بھی کوئی نہیں دیکھتا کہ ایک جج جو ہے اس کے پاس جب سیکچول وائلنس کا کیس آتا ہے جس میں عام طور پہ بچے اور عورتیں اور ٹرانسجنڈر کے واقعہ وہ ہوتے ہیں کیسز ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کس طرح کی سزائیں دی ہیں، کیوں یہ جو جوڈیشری میں
وہی پٹیاکل مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو وہ زینب کیس کے اندر سزا تو ہوئی پھانسی کی، لیکن اس کا بھی کوئی مطلب معاشرے میں کوئی اس کی تاثیر تو نظر نہیں آئی نا. بالکل. دیکھیں بات یہی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایک زینب کے کیس میں سزا ہو بھی گئی، لیکن آپ کو یاد ہوگا قصور کا واقعہ، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جس میں 100 سے زیادہ بچے جو تھے وہ ان کے ساتھ پورنوگرافک ان کی فلمیں بھی بن رہی تھی، وہ ملک کے اندر بھی جا رہی تھی، ملک سے باہر بھی جا رہی تھی، اسی کمیونٹی کے لوگ ان کو ابیوز کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے آج اس کیس کے اندر جو لوگ تھے، آئی تھنک 5 لوگ پکڑے گئے تھے، کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ سب بری ہو گئے. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اس کیس کو آج بھی فالو کرتی ہوں، سب کے سب نکل چکے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. اچھا اب ان میں سے جو بچے ہیں، کیونکہ میں وہ قصور میں اکثر ان فیملیز کے ساتھ میرا کانٹیکٹ رہتا ہے، وہ جو بچے جن کے ماں باپ نے کمپلین کیا تھا، ان کو انہوں نے اتنا تنگ کیا، وہ تو وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور اس کے اندر جو لوگ جو ذرا ایکٹیوسٹ تھے، ان کی زندگیاں انہوں نے عذاب کی ہوئی، اور وہ کام مسلسل ابھی بھی اس جگہ پہ ہو رہا ہے. آپ پولیس کو خط لکھ کے، آپ لوکل ایڈمنسٹریشن کو تھک جاتے ہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا. کیونکہ اس طرح خاص طور پہ اس طرح کے جو کرائمز ہیں جن کے پیچھے پورا ایک مافیا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو پتا ہے پولیس بھی انوالو ہے، آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی انوالو ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اس سے بچ نکلتے ہیں. پورے معاشرے میں اس وقت آگے کا ہوا بگڑ چکا ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر فرزانہ باری، بہت شکریہ، آپ کا پیغام پہنچ گیا. میں بہت ممنون ہوں، آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں شامل کرتا ہوں. یہ ریپسٹ کی خاص ذہنیت ہوتی ہے، یہ بات سچ ہے؟ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. یہ خاص ذہن ہوتا ہے؟ بالکل. یہ ذہن بنایا جاتا ہے؟ ذہن بنایا بھی جاتا ہے، کچھ معاشرے سے آتا ہے، اور کچھ آپ کی سائیکو پیتھولوجیز، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ سائیکوپیتھس ہوتے ہیں بیسیکلی. آپ دیکھیں ریپ از ناٹ سم تھنگ ویری ایزیئر. آپ نے 3 سال کی بچی کے ساتھ؟ ہاں مطلب اٹس ناٹ 8 سال کی بچی کے ساتھ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایزیئر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کتنا زیادہ اس کو پش بیک کر رہا ہوگا، اپنے سروائیول کے لیے کتنی زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ میں بچ جاؤں کسی طرح سے. مگر جو ریپسٹ ہے وہ اتنا زیادہ وائلنٹ ہے کہ وہ اس کو اس کی وہ چیخو پکار اور زیادہ ایکسائٹ کر رہی ہے. اس کے لیے دوائیوں کا علاج ہے یا کیا علاج کیا اس کا؟ علاج تو آف کورس آپ کی پورے معاشرے کی ری شیپنگ ہے، کیونکہ جب آپ نے بڑی خوبصورتی سے بات کی کہ جی اب ہماری بیٹیاں سانجھی نہیں ہیں تو مائیں کیسے سانجھی ہو سکتی ہیں. تو جب تک یہ سانجھ والا کانسیپٹ آپ دوبارہ سے لوگوں کو نہیں سکھائیں گے، ایوری بڈی از ناٹ ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی آف ایون لڑکی. ہم نے تو بڑی محنت کی ہے نا سانجھ توڑنے پہ، تو وہ غلط کیا ہے نا ہم نے، مطلب ہم نے اپنی سوسائٹی کو کھوکھلا کر دیا. 30 فٹ دور میری دکان ہے گھر سے، ہاں جی، وہ وہاں پہ میں رہ رہا ہوں، تو وہ دکاندار میرے اور میں اس کے خاندان کو جانتے ہیں. بلال بھائی میں آپ کو ایک افسوسناک خبر یہ سناؤں گی کہ میری چھوٹی بہن جو نا جینڈر اسٹڈیز میں ایم فل کر رہی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، تو ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا جس میں ہم دیکھ سکیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سیکشولی ہیریس ہوئے ہیں، ابیوز ہوئے ہیں. اڈلٹ ڈیٹا تھا 600 لوگوں کا پنجاب یونیورسٹی کا. 90% لوگ جو تھے وہ سیکشولی ہیریس بھی ہوئے تھے اور سیکشولی ابیوز بھی ہوئے تھے. پڑھے لکھے لوگوں کی اسلامی ریاست پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ڈیٹا ہے جی بالکل. اور اس میں آپ یہ دیکھیں اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ابیوز کرنے والے لوگ جو تھے ان کے ارد گرد رہنے والے بہت قریبی لوگ تھے. اور یہ جو شاپس والی ایک کہانی ہے، آنیسٹلی اف آئی لک ان ٹو مائی چائلڈ ہوڈ، تو میں خود یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں کہ جب کبھی ہم شاپس پہ جاتے تھے تو وہاں پہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ دے کے کینڈی وغیرہ دے کے تو اندر جو ہے بچوں کو بلایا جاتا تھا. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں. تو یہ آج کی کہانیاں نہیں ہیں، بٹ انفارچونیٹلی یہ جو بات کہہ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ آج کی کہانی نہیں ہے، آواز نہیں اٹھائی نا. یہ فاطمہ بالکل اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب منٹو کا کون سا زمانہ ہے، آج سے 50 60 سال 70 سال پرانا، منٹو کے افسانے آج آپ کہتے تھے کہ وہ گندے افسانے ہیں. منٹو اپنے افسانوں میں کہہ رہے ہیں، یہ لٹریچر کی بات ہے بھائی، یہ میرا بیان نہیں ہے. وہ کہتا تھا کہ جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے نا، جس طرح کی کیا کہنا چاہیے جنسی ذہنیت آپ کی بن رہی ہے، جو وہ خواتین ہیں نا جو ناچنے گانے والا کام کرتے ہیں، میں اس کا لفظ استعمال کروں گا تو وہ بھی پکڑ ہو جائے گی پتہ نہیں. وہ کہتا تھا یہ آپ کے لیے نعمت ہے. یہ منٹو کہتا تھا آج سے 70 سال پہلے. اس کا مطلب وہ 70 سال پہلے کوئی مختلف نہیں تھا بھائی، لیکن اس وقت منٹو کے پڑھنے پہ اور اس کے افسانوں پہ بین تھا. یہ معاشرے کو میں نے اور آپ نے بنانا ہے نا، اس میڈیا نے بنانا ہے. یہ معاشرے کو ہم 70-80 سالوں میں کس طرف لے گئے کہ
میری بیٹی محفوظ نہیں ہے اس معاشرے میں. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب صاحب میں نے بنانا ہے, آپ نے بنانا ہے, میڈیا نے بنانا ہے, اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بھی بنانا ہے, یونیورسٹیوں نے بنانا ہے. آپ دیکھیں ہر کوئی فرشتہ تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بہت آپ کو نیک دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو قانون تو عمل میں آنا چاہیے. میں بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی, آپ نے ایک لائن بولی کہ اب آپ کام پہ باہر جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں اگر آپ کی ایک چھوٹی بیٹی یا بیٹا, آپ اس کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے. جیسے میں آج آپ کے لے کے آئی ہوں, الحمدللہ اگر آپ کے پاس ہو بھی, معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں. خراب نہیں, غلیظ ہو چکا ہے. آپ غلیظ کا لفظ استعمال, ایپسٹین فائل تھا, وہ کہاں گیا بندہ. میں بیٹھی یہ سوچی تو سرگودا کا کیس ہے نا. پرابلم یہ ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اور آج میں آپ کو ایک انکشاف بھی کرنا چاہ رہی ہوں. پچھلے دنوں میں کچھ اقتدار اعلیٰ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں حیران ہو گئی کتب صاحب کہ اب یہ فیشن ہے. آپ یہ سرگودا کی بات کریں کہ اب بڑے بڑے ایلیٹ لوگ, میرے لیے نا بڑی تعجب کی بات تھی, اپنے ساتھ بچے رکھتے ہیں. کین یو انڈرسٹینڈ؟ میں نے کہا بچے کیوں رکھتے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہوں گی, آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کوئی وائرل ہونے کے لیے باتیں بتاؤں, لیکن مجھے دکھ ہوا سن کے کہ ان کی بیویاں بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ساتھ بچے بھی رکھے ہوئے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. ہمارے نارتھ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر باقاعدہ بچوں کو لایا جاتا ہے, ایلیٹ لوگ ہیں, انتخاب ہوتا ہے بچوں کا. اب وہ یہ دکاندار تو نہیں ہے, وہ ریڑی باندھ تو نہیں ہے. اچھا وہ کون ہے؟ میرے پہ پتہ کیا پابندی ہے کہ میں اس بات کو زیادہ کھول ہی نہیں سکتا. اچھا, اب دوسری بات, تب کے ناراض ہو جائیں گے. اب لوگوں کی ناراضگی کے لیے یا ان کا جبر نہ لینے کے خوف سے میں یہ بات کو نہ کہوں گا مٹی پاؤ. تو یہ مٹی پاؤ والا معاشرہ ہے نا. یہ نہیں مٹی پاؤ والا معاشرہ, لیکن کتب صاحب میں جس طرف آ رہی تھی, آپ کا ہمسایہ ملک دیکھ لیں, آپ یہ پکڑا گیا نا بندہ دکاندار, لفظ ہے, ایک لفظ ہے اس کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ ہے نا حقیقت ہے, لیکن یہ چیزیں ہیں. اب آپ نے عصمت چغتائی پہ بھی بین ہو گیا تھا, منٹو سعادت حسن منٹو بھی, کیونکہ معاشرے کی عکاسی کی, آپ بولیں تو آپ بین ہو جائیں گے. تو پھر اگر بولیں گے نہیں تو پھر بچوں کے ساتھ جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے, میں پہلے بھی آپ کے شوز میں, بولیں گے نہیں, آئیڈینٹیفائی کیسے نہیں ہوگا, آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا تو اس کا سولوشن کیسے نکلے گا. اب بندے کا پتہ لگ گیا نا, سارے ایویڈنسز آ گئے. مجھے صرف اتنی سی میری گزارش ہے آپ سے, اقتدار اعلیٰ سے بھی, کہ بھی بندہ بھی پکڑا گیا, سارا اپنے بچی کی لاش بھی مل گئی, جو سزا ملنی چاہیے سرعام وہ کیوں نہیں دیتے, اس پہ کیوں ڈرتے ہیں. میں پچھلے دنوں کچھ محفل میں بیٹھی تو مرد حضرات بھی تھے, یہی کیس سٹوری ڈسکس ہو رہی تھی, اور میں نے کہا, مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا حل ہونا چاہیے, تو میں نے کہا لٹکائیں نا سرعام, پھانسی دیں, اسی طرح کا تکلیف اس کو دیں. تو وہی مرد حضرات نے کہا نہیں یہ کیوں ہو سکتا ہے, وائی. اچھا, یہ وہ معاشرہ ہے جس میں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک جعلی قسم کا نا وہ چلاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ٹیلی فون کر کے آپ لوگوں کو سکیم کرتے ہیں, وہ ادارہ چلاتا ہے. اپنے دوست کو ڈکی میں ڈال کے مار کے کی پائپ سے لے جا کے باہر آگ لگا کر آ جاتا ہے, اور اس کے بعد کیونکہ اس کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے, کیونکہ وہ ایک کام کرتا ہے, کراچی کا واقعہ نا, تو اس کا کیا بنا. بھائی یہاں پہ تو عمر قید بھی نہیں ہے کہ 3 سال کی بچی ہو یا 22 سال کا لڑکا ہو, وہ بھی تو کسی گھر کا لڑکا تھا نا. بکواس صرف یہ نہیں اس معاشرے میں ہو رہی کہ خواتین سیف نہیں ہیں, اس معاشرے میں مرد بھی سیف نہیں ہے, مرد بھی سیف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ذہن سازی ایک طبقے کو تو ہم نشانہ بناتے ہیں, دوسرا طبقہ کیا کر رہا ہے. واپس آئیے, آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک زمانے میں لاہور کے اندر, یہ mid 90s کی بات ہے مفتی صاحب, ایک ہتھوڑا گروپ بڑا مشہور ہوا. یہ ہتھوڑا گروپ جو تھا یہ لوگوں کو باہر سوتے ہوئے, یا چھتوں پہ لوگ سوتے تھے, اب تو خیر نہیں سوتے اتنا, یا شہروں میں شاید سوتے ہوں, تو وہ ہتھوڑوں کے ساتھ نا ان کے سر پھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو یہ پنجاب یونیورسٹی میں سے یہ گروہ جو تھا نا, پولیس نے بڑی جد و جہد کے بعد پکڑ بھی لیا تھا, لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا کہ ہتھوڑا گروپ کو ہم بین کر سکے. اس کا ہم نے سولوشن یہ نکالا تھا کہ جن دنوں میں mid 95 کی میرے خیال میں بات ہے, جب یہ سلسلہ چل رہا تھا نا, تو ہم نے اپنے علاقوں کی چوکی داری جو ہے نا وہ اپنے ذمہ لے لی تھی. محلے کا ہر خاندان جو ہے نا وہ ایک رات جو ہے وہ چوکی داری کرتا تھا, اور اس چوکی داری کے نتیجے میں نہ چوری ہوئی تھی, نہ ہتھوڑا گروپ کامیاب ہوا تھا, نہ ریپ ہوا تھا, نہ اغوا ہوا تھا, نہ بدماشی ہوئی تھی, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. تو یہ ذمہ بنیادی طور پہ تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی ہم باتیں کر رہے ہیں, نہیں لینی کسی نے, یہ آپ کو لینی پڑے گی. آپ جب تک نہیں لیں گے تو پھر یہ بھگتیں گے. میرا سمپل سا کویشچن ہے صاحب, یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے. ایک بات, یہ معاملہ ساری دنیا میں ہو سکتا ہے, کم زیادہ ہو سکتا ہے,
یہ بات ہے. ایک ڈارک ویب کی انڈسٹری ہے جس سے کہ کھربوں اربوں روپیہ ویسٹ بھی کماتا ہے, پاکستان بھی کماتا ہے. جی جو یہ بات قصور کی کر رہی تھی فرزانہ باری صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ, اس میں خاندان کے خاندان شامل تھے. لیکن فرزانہ باری صاحبہ کہتی ہیں کہ پھانسی پبلکلی مثال کے طور پہ دے کے آپ اچھی مثال قائم نہیں کریں گے. بھائی نہیں کریں گے مثال, میں فرزانہ باری صاحبہ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں پھر ہیروئن سمگل کیوں نہیں ہوتی؟ سعودی عرب میں پھر ریپ کیوں نہیں ہوتا؟ سعودی عرب میں یہ جو بچوں کا قتل عام ہے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ جمعے والے دن آپ کی گردن اتار دیتے ہیں. تو جب اس کا سٹیٹسٹکس موجود ہے تو آپ کو کون سی منت ہے جو روکتی ہے کہ آپ سرے عام سزائیں دیں, اپنی بچیوں کو اور بچوں کو محفوظ رکھیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بلال بھائی بہت شکریہ. ابھی اور پھر بات ہو رہی تھی تو آپ مجھے فرما رہے تھے کہ میں بات گول کروں گا, جلیبی بناؤں گا, لیکن میں کرسٹل اینڈ کلیئر ہوں چیزوں میں. میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ, 3 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ جنتی ہو گئے نا آپ تو میں کیٹاگوریکل اس میں نا کھلے لفظوں کہتا ہوں. اس ساری جو ڈسکشن ہے نا, اس کا اگر سم اپ کر کے 2 لفظوں میں 2 جملوں میں اگر میں اس کو سمو دوں, خرابی کیا ہے اور حل کیا ہے, تو جسٹ اسلام پر A to Z عمل, بس جو آپ خود بھی اچھا نہیں کرتے. آپ سے مراد آپ نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. میں وہی بتانے لگا. جب اسلام پہ عمل کی بات آتی ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوم میں تباہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پک اینڈ چوز ہوتا تھا. انصاف. اگر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی کرتی جو کہ نہیں کر سکتی, تو مثال یہ اس پر بھی قانون یہی اپلائی ہوتا. تو جب آپ اوورال سوسائٹی میں قانون پہ عمل درآمد شروع کریں گے, جس مدرسے میں ہوا ہے, میں مدرسے سے سٹارٹ کرتا ہوں, جس مدرسے میں ہوا ہے اسی مدرسے کے سامنے انہی حضرت صاحب کو آپ سسکیاں لے کے مرتے ہوئے لائیو اپنے ہر چینل پہ دکھائیں. آپ نے تو بیلیں کر دی, آپ نے تو پیشہ دیا گیا تھا. سن لینا, کس کی کمزوری ہے؟ حکومت کی, عدالت, ریاست کی کمزوری. ریاست کی, بالکل. اب کیوں ہے وہ, میں اسی طرف جا رہا ہوں. میں نے مدرسے سے سٹارٹ لیا, مدرسے سے میں نے سٹارٹ لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہ مولوی صاحب اپنی سائڈ سے, میں ہوں, اللہ نہ کرے میں کرتا ہوں, مجھے لٹکائیں, میں طاقتور ہوں ریاست سے. یہ جو ایبسٹن فائلز, یہ بات ہے ایبسٹن فائل کی, اس میں کون ہے؟ غریب لوگ شامل ہیں نا, ٹاپ کلاس, پوری دنیا کی ٹاپ کلاس. یہ جو ہے نا جی ہمارا اشرافیہ پلس ہمارے طاقتور مذہبی لوگ, جتنے طاقت کے آپ کے کارنرز ہیں نا, وہ نہیں چاہتے کہ ٹرو اسلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے. وارہ ہی نہیں کھاتا, نعرہ لگائیں گے, چاہتا کوئی بھی نہیں ہے. جس دن اسلام نافذ ہو گیا اس کے آپ 1 مہینے کے بعد اس ملک میں مجھے ایسا کیس اور واقعہ دکھا دیجیے. جب یہ چیزیں اسٹیٹسٹیکلی موجود ہوں کہ سزا سر عام دینے سے قانون نافذ بھی ہوتا ہے اور امن بھی پیدا ہوتا ہے اور خوف بھی آتا ہے, آپ اس کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بھی وجہ ہے جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے کیسز ہیں ان کو سٹڈی کریں, ان میں سے اکثریت کا تعلق اس کلاس سے ہے جس کی نمائندگی یہ لوگ کرتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں. اسمبلی میں بیٹھا ہوا طبقہ نہ کریں. کیوں مخالفت کرتا ہے اسمبلی میں بیٹھا ہوا طبقہ؟ کیوں ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ جیسی پڑھی لکھی خاتون وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹانڈے وانڈے جڑ جاتے ہیں. تو ہم بھی, ہم تو مخالفت نہیں کرتے. پڑھے لکھے سے مراد یہ سو کالڈ کہ وہ اپنی طرف سے تو لبرلز, اپنی طرف سے تو وہ لبرلز کی نمائندگی کر رہی ہیں نا. تو ٹانڈے جو ہیں وہ جب آپس میں جڑیں گے, جب تعلقات نکلیں گے جا کے, کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتہ داری نکلے, کوئی نکلے, تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں مٹی پاؤ. ڈاکٹر صاحب بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ہم لوگ, میں ذاتی طور پہ میں اپنا رائٹ سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس طبقے سے اپنے آپ کو بلونگ سمجھتا ہوں. میرا ان سے میری تربیت, میری تعلیم وہ ان کے ذمہ تھی. انہوں نے میرا مائنڈ سیٹ کیا, میرا مائنڈ سیٹ سیکولر نے بھی کیا. اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ لبرل, جو کہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں. کیا لبرل یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم کسی ایک طبقے کو بہت آرام سے, نہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں نا بڑے آرام سے. نہیں, انہوں نے اپنی مثال بھی دی بڑے آرام سے. بالکل, بہت سے ان کو قبول بھی کرنا پڑے گا بڑے آرام سے.
क्यों नहीं करेंगे? वो बंदा ये नहीं करेंगे तो हम इन्हीं के फतवे इनको दिखा देंगे। ऐसा ही है। लिबरल्स का क्या रोल है? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को, हम उनको फॉलो करते हैं ना लिबरल्स को, तो बेसिकली तो वो कुछ माइंडसेट करते हैं ना हमारा। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हर वो बंदा जो ऊपर बैठा बात हम कभी उंगली उठाते कि लिबरल्स ये कर रहे हैं, ये भी खौफ है, इनसे खौफ है, उनसे भी खौफ है। हाँ बिल्कुल डरे हो। एवरीबॉडी हु इज इन पावर, आप पाकिस्तान में किसकी मजाल है किसी के बारे में कोई बात कर जाए? कोई बंदा बात कर ही नहीं सकता। आप देखें, आप आराम से सियासतदानों के या वो लोग जो कि पावर में हैं बेसिकली, और वो पावर में जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ गलत कर दें, स्याह कर दें, सफ़ेद कर दें, ना उनसे कोई पूछने वाला, ना उनको कुछ कहने वाला है, कुछ भी नहीं है। और आप उनके बारे में बात करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटलमेंट अंडर द ग्राउंड, और फिर आपके लिए लाइफ थ्रेट्स वाली चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली बुराई माशरे में सिर्फ इस वजह से है कि करने वाले जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं बेसिकली। और वो ये बुराई सिर्फ, मैं ये नहीं बुराई की बात करी जो अभी हो रही है, इसमें रिश्वत भी शामिल है, इसमें चोरी चकारी भी शामिल है, इसमें सब कुछ शामिल है। क्योंकि इसको बड़े करने मैं ये लिबरल्स की जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बात जो है ये सोशल मीडिया पे देख के कर रहा हूँ। मैं ना खातून को जानता हूँ, ना मैं वो साहब को जानता हूँ जिनकी बात हो रही है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर जितनी जिनसियात पे बात हो रही है ना, दुनिया में शायद कहीं सोशल मीडिया पे नहीं हो रही। सोशल मीडिया के ऊपर अगर जिनसियात की बात होती है ना, तो वो ज़्यादातर FM रेडियोज़ पे करते हैं, जिनकी ऑडियंस बड़ी महदूद होती है, ताकि वो मैच्योर भी होती है। बच्चे तो नहीं सुनते ना FM, और विजुअल्स नहीं होते। एक खातून जो है, ये मैंने वीडियो देखा है, ये पॉडकास्ट कहते हैं, ये पॉडकास्ट है। सामने एक दाढ़ी वाले साहब बैठे हैं, एक खातून बैठी, बड़ी मशहूर खातून है। वो कह रही हैं कि औरत को देखने का एक ख़ास स्टाइल होता है, औरत को इस तरह से देखा जाता है, और वो जो स्टाइल बता रही हैं वो उसकी जिनसियात के साथ मंसूब है। और मैं आपको कानों को हाथ लगा के और इसको गवाह बनाकर, मेरी तो नहीं इससे बात हुई, मैं हल्फन कहता हूं कि हम दोनों आदमी अगर हैं तो हम औरत को कभी इस तरह से नहीं देखते। हम औरत को देखते हैं उसके पाँव से, उसके हाथों से, और उसके चेहरे से भी देखते हैं अगर निकाह करना हो। हम नहीं देखते। मेरे जहन में डाला गया कि औरत को यूं देखते हैं, और वो सामने दाढ़ी वाला बैठा जो है साहब, अल्लाह ताला हिदायत दे मुझे, वो कह रहे हैं हाँ मर्द भी इस तरह पहचाने जाते हैं। अगर आप इतने मशहूर होने के बाद, लिबरल होने के बाद लोगों को ये बताएंगे कि जिन्स की वजह से और जिनसी उभार की वजह से लोगों को देखना चाहिए या देखते हैं लोग, तो ये तो अपनी जगह जहाँ पे अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। भाई ये लिबरल्स किसका माइंडसेट बता रहे हैं कि यूँ देखना चाहिए। अब मैं वो बात दिमाग से निकालूंगा तो किसी औरत को देखूंगा ना नेक नज़र से। मेरे दिमाग में ये माइंडसेट सिर्फ एक तबका नहीं डाल रहा, मेरे दिमाग में ये गुफ्तगू सारा का सारा तबका डाल रहा है, जिसका काबू इस वक्त या ताकत से है या सोशल मीडिया से। आप उनके ख़िलाफ़ बात करके देखें, फिर देखें आपके मीम कितने बनते हैं और आपके ऊपर गाली गलोच कितनी होती है। वक्फा लेते हैं, जवाब लेते हैं, वापस आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतहा की बात हो, कुलसूम की बात हो, शकील की बात हो या डॉक्टर मारूफ की बात हो, मामला यह है कि ये सारी हमारी बच्चियां हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये आने वाले वक्त की माएँ हैं या हो सकती थी। लेकिन हमने इनके साथ जो जुल्म किया है उसके ऊपर शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए भी हम जस्टिफिकेशन को जब ले आते हैं ना सामने, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो कि हम अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि यही वो माशरा है जिसमें हमारी बच्चियों, आने वाली नस्लों ने भी तरबियत पानी है, बच्चियों ने या बच्चों ने। डॉक्टर साहब, अगर माशरे को ठीक करने का जिम्मा आपको दे दिया जाए, जो कि नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं हो सकता, आप क्या करेंगे? मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों ने माशरे की रीशेपिंग करने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं मौलानास को, टीचर्स को, माँ बाप को और गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लूँगी, ताकि हम बेसिक्स अपनी ठीक कर सकें, जो मुझे लगता है कि जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और देन जो है ये जो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप और मैं की बात नहीं है, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब जुर्म जब तक होता रहता है, जब तक हमें ये यकीन होता है कि मैं इससे निकल जाऊंगा, मैं कर भी लूँगा, मैं जब लोगों को ये बात पता होती है कि इसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है, तो उसकी रेशो कम हो, ख़त्म नहीं, स्टैटिस्टिक्स इसमें मौजूद है। क्या कहेंगे? कुतुब साहब, सिंपल सी बात है, देखें ये वो बात है जो हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान का कर रहा है। पंजाब सुथरा हो गया है ना। मेरा चैलेंज है मरीम नवाज साहिबा को, CM है माशाल्लाह, उनकी भी, वो भी नानी हैं, उनके भी बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। इसको कैफरे किरदार पे लाया जाए, इसको सरेआम फांसी दी जाए, और मैं कहूँगी तब होगा सुथरा पंजाब जब इसको सज़ा होगी, तब होगा सुथरा पंजाब जब इस शख्स को फांसी होगी। और अगर ना हुई तो इसका मतलब है कि उसको
فری کر دیا گیا. اور دوسری بات, بندے کی تصویر کیوں نہیں سامنے آ رہی دکان مالک کی, وائی, اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ دیر از اے ریزن. اس کو پروب کریں, اس بندے کو سامنے لائیں. کیا وہ پردہ کرتا ہے ہم سے کہ وہ اسکرین پہ نہیں آ سکتا؟ اور پکڑیں گے تو کالے کپڑے ڈال دیں گے. کالے کپڑے ڈال دیں گے. بڑی خوبصورت بات کی طاہرہ نے بریک میں کر رہی تھی کہ پہلے زمانے میں کتب صاحب ہم نے موویز میں بھی دیکھا ہے کہ گاؤں میں کوئی چوری کرتا تھا نا, اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدے پہ بٹھا کے پورے گاؤں کا چکر لگوایا جاتا تھا. وہ کدھر ہے بندہ؟ صرف ہوائی بات ہے جی. تو غیرت کی ضرورت اب ہوگی. میں مریم نواز صاحبہ سے کہوں گی کہ پلیز دس از یور ٹائم, دس از دا ہائی ٹائم. پنجاب ستھرا آپ نے یقیناً کیا ہے, لیکن کرائم سے ستھرا تب ہوگا جب اس کو سزا ملے گی, اور چوک میں سزا ملے گی, اور اس کو پھانسی ملے گی, اور اتنے ہی گھنٹے تکلیف دی جائے گی جتنی اس منتہا کو دی گئی. بالکل, یہ میری میسج ہے. کیا کریں؟ جی بالکل, قرآن کریم کا یہی مزاج ہے جو ابھی بہن فرما رہی تھی. اور جو ہمارے سربراہ ہیں انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی پیش کرنا چاہیے. جب وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے تو پھر پیچھے کوئی ہڈن جیمپ رہ نہیں جائے گا. سب کو منظر عام پہ لائیں, سر عام سزائیں دیں. جہاں جرم ہوا ہے وہیں سزا دیں. جہاں جرم ہوا ہے وہیں سزا, وہیں پہ سزا, اس دکان کے سامنے دیں سزا, وہیں سزا دیں, تاکہ پورا محلہ, پورا علاقہ, پورا شہر پورا میڈیا وہاں جمع ہو. بتایا جائے فلاں دن فلاں ٹائم, سارا شہر آئے, پورا میڈیا آئے کہ یہ جو ظالم تھے انہوں نے اس بیٹی کے ساتھ جس کے دماغ کی ہڈی کوئی سلامت نہیں, 1 گھنٹہ اسی تکلیف میں رکھیں اور پھر تڑپی, اور ان کو آپ 2 گولیاں مار کے فارغ کر کے, یہ انصاف ہے؟ وہ بھی پتہ نہیں ماریں گے کہ نہیں ماریں گے. یہ انصاف کے نام پہ دھبا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ قصوروار ہوں گے کتب صاحب, یہ خدا کے حضور حاضر ہوں گے اور یہ جواب دہ ہوں گے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جن کی بیٹیاں نا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک میں ظلم ہو کیا رہا ہے. لیکن اس وقت یہ ہاتھ باندھ کے نا, صرف جو امید ہے نا وہ مریم نواز آپ سے ہے. آپ نے جس طرح ستھرا پنجاب کیا ہے نا, میں نے شہباز شریف کا دور بھی دیکھا ہے, اس میں بھی ستھرا پنجاب تھا, لیکن جس طرح آپ نے کیا ہے خاص طور پہ عید پہ جو کام ہوا ہے یہ ان پیرلل تھا. بہت اچھا کام. اس کا مطلب آپ کر سکتی ہیں, جہاں پہ حاکم اتنا ہو تو وہاں پہ نیچے والے بھی پھر کر دیتے ہیں. سی سی ڈی کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ ناگری کرتے ہو, 1000 میں سے ہو سکتا ہے 100 کیسز ناجائز ہوں, لیکن افیکٹ نظر آنے لگ گیا ہے. سعودی عرب کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. مریم نواز آپ سے درخواست بھی ہے اور آپ کو یہ نصیحت بھی ہے کہ یہ سوال روز قیامت آپ سے ہوگا کہ آپ کر سکتی تھیں, آپ نے کیا کیا.